अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, केपीके असेंबली का इजलास कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था इसलिए क्योंकि मखसूस नशिस्तों के जो अरकान थे उन्होंने हलफ उठाना था और ये इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया और इसकी जो तारीख है वो 24 तारीख तक ये मुलतवी किया गया है। अब ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला और फिर सैनेट के, क्योंकि इलेक्शन कल होने थे, कि अब सैनेट के इलेक्शन भी मुलतवी हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से। क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है और बहुत सारी अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं उसमें घिरी हुई है, क्या वो एक तहरीक, भरपूर तहरीक लीड कर सकती है? हुकूमत के हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत सेनेट में क्या 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर पाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। साबिक वफाकी वज़ीर हैं, लॉयर भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, केपीके में आज असेंबली का इजलास हुआ और वो मखसूस नशिस्तों में हलफ बर्दारी की तकरीब भी होनी थी, लेकिन वो हलफ नहीं लिया गया क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। अब वहाँ पे पीटीआई के जो लोग थे वो इजलास में नहीं आए। पीटीआई के एमपीए जो हैं वो इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की स्ट्रेटजी थी या एमपीए नहीं आए या इंडिविजुअल की ये स्ट्रेटजी थी? जाहिर है, ये तो एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उसके बाद फैसला हुआ कि एमपीएस नहीं जाएंगे। जाहिर है पीटीआई आखिर वक्त तक लड़ेगी। आपके सामने ही है कि जिस कदर ज्यादती पे मबनी ये फैसला है, यानी जेयूआई की जो इलेक्टेड सीटें हैं वो कम हैं और मखसूस नशिस्तें ज्यादा हैं। नून लीग की इलेक्टेड सीटें कम हैं और जो इस फैसले के नतीजे में नशिस्तें मिली हैं वो उनको ज्यादा है। और यही हाल पीपल्स पार्टी का है। अपना कम अज कम ये रजिस्ट करके एक सिंबल तो दे रही है ना कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं और एक कम से कम रेजिस्टेंस दे रही है। असूली तौर के ऊपर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें एक सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ असेंबली का जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें अदालतें जो हैं वो अमल दखल नहीं देती हैं और जो स्पीकर है और जो पार्लिमानी पार्टीज हैं वो रन करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, हमने अपने रूल्स नहीं तय किए हुए। सो आपने देखा कि पंजाब असेंबली में जिस तरह से स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिला लिया, अब यहाँ पे वो अदालतों के जरिए जो है वो कर रहे हैं और अदालतों को कह रहे हैं कि वो साथ मिलाएं। तो अगर आप एक क्लासिक डेमोक्रेसी देखें तो फिर तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप फिर चीफ जस्टिस साहब ही को वज़ीर आला भी बन जाए और उन्हीं को चला लें, वो भी हुकूमत भी वही चला लें। बट फैक्ट है कि चूंकि असेंबली में और लोगों आपस में पार्टीज का कोई ऐसा कोड तय नहीं हुआ, तो हमें हर मामले के लिए जो है वो अदालतों में भी जाती हैं और इसलिए पाकिस्तान की अदालतें बड़ी ओवर पोलिटिसाइज्ड हैं। ऐसे काम जो अमूमन जो बड़े बाहर के मुल्कों में अदालतों को नहीं करने पड़ते वो यहाँ पे करने पड़ते हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ गेम ना होने की वजह से जिसके हाथ में लाठी है वही फिर जो है वो उसी की बहस है। तो ये मसला चल रहा। अच्छा, ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही पीटीआई की रिजर्वेशंस थी और इसीलिए ये स्ट्रेटजी तय की गई, या फिर सेनेट इलेक्शन भी इसमें सेनेट इलेक्शन की जाहिर है कि आगे वोटिंग होनी है तो उस वजह से भी पीटीआई ने ये मूव प्ले की है? बुनियादी तो वजह जो है वो डेफिनेटली सेनेट इलेक्शन ही है ना। हाँ। वो चाहते हैं कि इनके लोग ना हो, हम कंफर्टेबली जो लोग हैं वो जीत जाए। जब अगर अपोजिशन के इतने लोग आ जाते हैं तो फिर उनको खतरा पड़ जाता है कि हमारी भी कुछ सीट जो है उधर ना चली जाए। हाँ। और तहरीक इंसाफ के अंदर आपको बताएंगे जिस किस्म के इस वक्त फटे चल रहे हैं, तो वो कोई कंफर्टेबल कोई नहीं है कि ये क्या होगा कैसे होगा। इसलिए कंफर्ट लेवल नहीं है इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का भी, और इसीलिए पीटीआई भी चाहती है कि इनसे जान छुड़ा के उसके बगैर ही आगे काम चला रहे। अच्छा, दूसरी एक तरफ तो हमने ये देखा है कि पीटीआई ने ये मूव किया है, ये हम इसको अली अमीन गंडापुर साहब की फेस सेविंग कह सकते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि दूसरी तरफ तो वो ऑपोजिशन के साथ सेनेट इलेक्शन में
5-6 का फॉर्मूला तय कर चुके हैं, और दूसरी तरफ ये उन्होंने मूव किया है, हालांकि वो ये जानते हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस हलफ उठा लेंगे और फिर ये इजलास जो है उसके मुलतवी होने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, तो ये सिर्फ उन्होंने सियासी तौर पर अपने कारकुनों को खुश करने के लिए किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन के साथ 5-6 का फॉर्मूला भी तय किया है। देखें, ये तो सिंबलिज्म है पाकिस्तान में। मैं तो इस पे हैरान हूं ना कि आप देखिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप कहते हैं कि किसी सियासी जमात से हम बात नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो डाकू हैं, और जेयूआई जो है वो 2 दिन पहले ही आपने देखा कि सीएम साहब ने जिस किस्म के फजलुर रहमान साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, और उसके 3 दिन के बाद सेनेट के इलेक्शंस के लिए सारे हाथ बांध के जो है वो बाहर खड़े हो गए, और इमरान खान की रिहाई के लिए हम कहते हैं कि ये बातचीत करना बड़ा जुल्म है। तो ये मुनाफिकत ही हम कहेंगे, और क्या कहेंगे। राइट। अच्छा, ये जो डिवीज़न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कारकुनों और फिर लीडरशिप के दरमियान, कि जहाँ पर ये लड़ाई हो रही है, कारकुन जो है वो डट गए हैं, जिसमें इरफान सलीम साहब हैं, खुरम साहब हैं, और वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसके साथ हैं? पीटीआई के वर्कर्स कारकुनों के साथ, इमरान खान के साथ हैं, या फिर किसी और के कहने पर फैसले कर रहे हैं? नहीं, और किसी के भी कहने पे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो एक समझते हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में हम सीटें ज्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं। उनका जो इस वक्त फोकस है वो पार्लिमानी, एक अपनी अपनी आपकी जो पार्लिमानी जिम्मेदारियां हैं, या जो अपनी वजीर आला के तौर के ऊपर उनकी जिम्मेदारी है वो उसमें अदा करना चाहते हैं। हाँ। कारकुनों का सेंटिमेंट इस वक्त मुख्तलिफ है। वो हम्म। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई को, इनकलाब को, इस निज़ाम के खात्मे को वो समझते हैं कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं। सो जो अप्रोचेस हैं सीएम साहब की और कारकुनों की, उसमें बड़ा फर्क है, और जाहिर है कि ये इसको आपने इकट्ठा करने के बजाय खुद आपने इस खलीज में इजाफा किया है। अब आप देखें ना, जब खुद आपने इत्तेहाद के खिलाफ बातें की, आपने पॉलिटिकल पार्टीज को ना मिलने की बातें कही, और फिर आपने वही किया जो आप कह रहे थे उसके खिलाफ किया। इसी तरह से बजट के ऊपर आप देखें, आपने इतने बुलंद बांग दावे किए, अलीमा बीबी ने इतने बुलंद बांग दावे किए कि सवाल ही पैदा नहीं होता बजट पेश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अल्टीमेटली आपका बजट जो है वो पास भी हुआ, आपने सब कुछ वो किया। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए जिसके ऊपर फिर आप जो है वो बिल्कुल ही अमल दरामद ना कर सकते। अच्छा, मिर्ज़ा अफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, और तकरीबन लीडरशिप की भी, हाफ लीडरशिप को भी है, कारकुनों को भी है। तो मिर्ज़ा अफरीदी क्यों इतने ज़रूरी हो गए? वो तो पार्टी छोड़ भी गए थे, और जब आप लोग भी, आप भी, और इमरान खान और बाकी लीडरशिप जेलें काट रही थी, मिर्ज़ा अफरीदी सब तो पार्टी छोड़कर चले गए थे, टूर पर चले गए थे। तो अब वो वापस भी आ गए और उनको सेनेट का टिकट भी मिल गया। तो ये क्या वजह है? ये उनका मेरिट तो ये है ना कि वो अमीर आदमी है, वो 40-50 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि फंडिंग्स का कोई निजाम नहीं है, कुछ नहीं है। सो मिर्जा अफरीदी जो है उन्होंने बेसिकली तो टिकट हॉपिंग कर रहे हैं, टिकट शॉपिंग कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जाहिर है इस वक्त आम वर्कर जो है उसका इस पे बड़ा रिएक्शन आया है। अगर वो एक पॉलिटिकल आदमी होते और प्योरली अपने ज्यादा पैसे भी उनके ना लग गए हो अब तक, तो मुझे लगता है ये कि उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए नॉमिनेशन पेपर। क्योंकि देखें, इस वक्त उनकी वजह से पार्टी को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है, और कोई मुझे शुबा नहीं है कि मिर्जा साहब को अपने पेपर्स वापस ले लेने चाहिए, अगर उन्हें थोड़ा सा भी अपनी इज्जत का भी ख्याल है और पार्टी की इज्जत का भी ख्याल है। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है, ज़ाहिर है कि अमीर आदमी है, और इस वक्त उन्होंने कितने पैसे खर्च किए होंगे इस सेनेट के इलेक्शन के लिए? ये अब हम क्या कह सकते हैं, मैं और आप तो नहीं ना सौदे करवा रहे हैं। हम्म। लेकिन आप पता ही है, आप इतने अच्छे से कवर कर रही हैं पॉलिटिक्स को, ये महंगा काम है, हम्म। ये 2-4 करोड़ का काम नहीं है। और कुछ खबरें तो आ रही थी कि ये 20 करोड़ तो दे दिए गए, और उसके अलावा तो ये पहले भी हमने करोड़ों में गेम देखी है, बल्कि अरबों तक गेम गई थी सेनेट के लास्ट इलेक्शन में, जो केपीके में, और फिर बाद में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को यहाँ से निकाला भी था। तो अब ये मिर्ज़ा अफरीदी वाला जो केस है, इसमें आपको लगता है कि पार्टी डटी रहेगी, लीडरशिप खासकर गंडापुर साहब, या फिर पीछे हट जाएंगे? ये पहली बात तो ये कि इसीलिए जो आपने बात की है, देखिए इमरान खान ने, हमने क्या जोर नहीं लगा लिया
کہ ہم سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار بدلیں، اور ہم نے تو کہا تھا کہ اس کو ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت یہ نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، آصف زرداری ہیں، مولانا ہو گئے، ان سب لوگوں کو جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں ان کو ایکچولی سوٹ کرتا ہے نظام کہ جہاں پہ اندر لین دین سے چیزیں طے ہو جائیں. عمران خان تو ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، ان کا ایک پاپولر سٹانس ہے، وہ چاہتے ہیں لوگوں کے پاس جائیں. آئی وش کہ اگر ہم یہ سینٹ کا طریقہ کار چینج کر چکے ہوتے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی ہم جہاں الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکے، ہم پوری کوشش کے باوجود آپ کے سامنے وہ جو کاؤنٹنگ مشینز ہے وہ انٹروڈیوس نہیں کرا سکے، ہم یہ نہیں کر سکے، تو اس سے ظاہر ایک نقصان ہوا. اچھا، مرزا آفریدی واپس آ سکتے ہیں پارٹی میں، لیکن فواد چودھری کے لیے جو کہ ابھی بھی کیسز بھگت رہے ہیں اور ان کے بھینسیں چوری اور چار پہیاں چوری ہونے کے ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، فواد چودھری جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ فیصلہ تو دیکھیں عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ تو چاہے گی کہ کوئی بھی قد والا آدمی جو ہے وہ پارٹی میں نہ آئے. ان کو لگتا ہے کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوگی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بٹ سم ہاؤ دے فیل کہ اس سے ہماری پوزیشن خراب ہوگی. اور جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں پارٹی، دیکھیں میں تو آپ کے پروگرام میں بھی پہلے تھا، میں نے تو یہ جو اب ہو رہا ہے اس کی کئی مہینے پہلے پریڈکشن کی تھی کہ یہ نہیں چلا پائیں گے، اور میں نے خان صاحب سے بھی یہی بات کہی. 3 دفعہ میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ان لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے، اب آپ کی مرضی ہے، پارٹی آپ کی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ اور جیل میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لمبا عرصہ کر لیں. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ ہماری بات نہیں سنی گئی، اور اب یہ کیوس میں ہے ساری، اب تو صورت ہے. اچھا، اسی کیوس میں ایک تحریک بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور جس کی ظاہر ہے کہ عمران خان نے کال 5 اگست کی دی ہے. یہ تمام کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت سینٹ کے الیکشن میں یا پھر KPK میں ان کی توجہ ہے، اور اگر وہ لاہور آئے بھی ہیں تو وہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس تک ہی محدود رہ گئے ہیں. تو پھر اگر لیڈرشپ کے یہی رویے رہے تو پھر کارکنان کہاں جائیں گے 5 اگست کو؟ دیکھیے اس تحریک میں کوئی جان نہیں ہے، اگر تو عمران خان کے بیٹے آ جائیں پھر تو ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں ایک بڑا سپینر ہے. اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ منگل یا بدھ کو وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں، تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، میٹنگز کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر وہ پاکستان آ پائیں گے پھر تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا سپینر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، کیونکہ ان کو لینے کے لیے لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پہنچیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر حکومت انہیں ویزا نہیں دیتی، انہیں روکتی ہے، آنے نہیں دیتی، اس کے پھر علیحدہ اپنے ڈائنامکس ہیں. تو اب اس کے علاوہ اس تحریک میں 5 اگست ہو یا 8 ہو یا 10 ہو، سچی بات ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ تو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے. اچھا، اب اس سچویشن میں عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ کچھ میسیجز اگر ان کی ملاقات نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ وکلا سے ملاقات ہو جاتی ہے، اپنی بہنوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ سارا سینیریو تو ان کو ظاہر ہے بتاتے ہیں. اب عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیڈرشپ کے لیے کوئی چینج لانا چاہیے تاکہ کچھ نئی لیڈرشپ آئے، وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے بہتر کر سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی ڈیسیژن میکنگ اس وقت بہت زیادہ لمیٹڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور ان کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ پھر دیکھتے ہیں اس پہ اعتبار کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. اور انفارچونیٹلی ابھی تک مجھے لگتا یہی ہے کہ لیول آف جو انفارمیشن جو خان صاحب کو دیا گیا ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ اس پہ سنجیدہ ڈیسیژن میکنگ ہو سکے. اور پارٹی اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ ذمہ داری اس طرح سے ادا نہیں کر پائے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. مثلاً ایون علیمہ بی کو آپ لیں، انہوں نے بہت باتیں تو بہت کی ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن دیکھیں نا نصرت بھٹو جب قذافی اسٹیڈیم میں ان کو ڈنڈے پڑے تھے اور ان کی وہ تصویر جس میں خون نکل رہا ان کا سر سے، کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے؟ وہ اکیلی تھی. اسی طریقے سے جب کلثوم نواز شریف گاڑی میں، وہ آئیکونک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ کرین ان کی جی، گاڑی کو کرین اٹھا اٹھا رہی، لی، جی. اس وقت تو ساری پارٹی ان کو چھوڑ کے جا چکی تھی نواز شریف کو، اور کلثوم نواز اکیلی نکلی تھی.
ٹو بی فیئر ود مریم نواز جو ہیں، انہوں نے جب تحریک چلائی کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے. تو یہ جو ان کی فیملی ہے عمران خان کی، انہوں نے وہ بھی ابھی جو ہے کوئی تحریک نہیں چلا پائے، نہ ہی انہوں نے کوئی توجہ دی ہے کہ اس کو کیسے آگے کیا جائے. اب آپ دیکھیے، مجھے تو بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ آج مہینہ ہو گیا، شاید زیادہ ہو گیا، کہ عمران خان جو ہیں وہ قید تنہائی میں ہیں. ان بقول جو ان کو ملے ہیں آخری دفعہ، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، انہیں ملاقات کی کسی سے اجازت نہیں ہے، انہیں پراپر ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی، اور پارٹی ساری جو ہے وہ سینٹ کھیل رہی ہے. انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ گھر کا جو بڑا ہے وہ کس حالت میں ہے. اس وقت دیکھیں، اگر کسی کوئی جو ہے وہ آپ کے والد، آپ کے جو والدہ کوئی جو ہے وہ ہاسپٹل میں سیریس ہو یا اس طرح کی تکلیفیں سہ رہی ہو، تو آپ کیا وہاں پہ شادیوں میں چلنا شروع کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو خان صاحب نے ان لوگوں کو کیا سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ دیکھیے ان کی کوئی حیثیت، اہمیت، اہلیت کچھ بھی نہیں. اچھا، خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جیل میں؟ جو حالات جس طرح کے بتائے جاتے ہیں، جس طرح سے انہیں رکھا جاتا ہے، ظاہر ہے 73 74 ایئرز اولڈ، اور الحمدللہ وہ سپر فٹ ہے. میں تو جب بھی انہیں ملا ہوں وہ مینٹلی فزیکلی سپر فٹ ہے، کوئی مجھے نہیں لگتا. لیکن دیکھیں، کانسٹنٹ سٹریس میں آپ 2 سال ایک آدمی کو رکھ رہے ہیں جس کا جو ہے، اور پھر آپ کمیونیکیشن ختم کر رہے ہیں، یو آر پوٹنگ ہم ان این ایکسٹریم اسٹریس. اس میں آپ کچھ بھی جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے جو بڑا المناک ہوگا. میں تو حیران ہوں کہ کوئی آدمی پاکستان کے لیے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ ہمارا یہ دن گزر جائے حکومت میں، کل دیکھیں گے پھر اگلا کیا ہوگا. تو ایسی سچویشن میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، یا عمران خان کا مستقبل، آپ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ویژن بھی رکھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا اس وقت پولیٹیکل جو ہے وہ سپیس باہر ہے، یا وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، رہائی ہو سکتی ہے؟ یار یہ جیل سے باہر آنا تو عمران خان کے لیے کوئی اپنی ذات کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا. وہ آج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پالیٹکس فی الحال کنارہ کشی کروں گا، میں باہر چلا جاؤں گا اور میں ایکٹیو پالیٹکس نہیں کروں گا. وہ خود کل باہر آ جائیں گے، حکومت تو شکر کرے گی وہ اس بات پہ آ جائیں، اس بات پہ آ جائیں، باہر چلے جائیں، حکومت شکر کرے گی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے، اور ان کا سٹانس بہت بڑا. وہ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، عوام کی حکمرانی کے لیے وہ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے، شعور کے لیے کھڑے ہیں. سو یہ سٹانس ان کا بہت بڑا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان کی صرف ایک تصویر سپریم کورٹ سے لیک ہوئی تھی، آدھی سپریم کورٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، کیونکہ ان کا اورا اتنا بڑا ہے عمران خان کا کہ اگر ابھی ان کو اس وقت ریلیز کیا جائے تو یہ سسٹم تو ایک دن نہیں چل سکتا. لہذا یہ تو خوف زدہ ہے لوگ ان سے ابھی. تو جب تک یہ خوف ختم نہیں ہوگا تو، اور وہ اپنا، یا عمران خان اپنا سٹانس بدلیں یا یہ خوف ختم کریں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ اس قسم کی ہو جائے کہ وہ چھین لیں. تین ہی طریقے ہیں، عدالتوں سے، ان سے تو نہیں باہر آ سکتے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آج کے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ہمیں جوائن کیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اور سینئر صحافی ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے مجھے جوائن کیا. سینٹ الیکشن اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن کے پی کے میں جو اس وقت بھوچال آیا ہے اسمبلی میں، اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹس کے حوالے سے یہ جاری تھی کشمکش، اب کے پی کے اسمبلی کا مخصوص نشستوں کو حلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. تو آپ اس تناظر میں سینٹ کا الیکشن کیسے دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان خبروں کے اعتبار سے بہت ہی زرخیز ملک ہے. ہر گھنٹے بعد صورتحال تبدیل ہوتی ہے. جب ابھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ 2 گھنٹے تک انتظار کرانے کے بعد
پی ٹی آئی کے ہی ایک رکن کی نشاندہی پر کہ کورم پورا نہیں ہے، اجلاس جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو اگر اجلاس ملتوی ہو گیا ہے جمعرات تک، اور جو مخصوص نشستوں پر جو لوگ منتخب قرار پائے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بات تو یقینی لگ رہی ہے کہ کل جو مجوزہ پروگرام ہے سینٹ کے انتخابات کا وہ ہو نہیں پائے گا۔ اب یہ ایک امتحان ہے خود الیکشن کمیشن کے لیے بھی، کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے بھی جو سینٹ کے جو خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب ہونے ہیں ان کو اسی وجہ سے کوئی سال 1.5 سال جو ہے وہ ان کو انتظار کرنا پڑا ہے۔ لیکن جو آج یہ تماشا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے اندر جو جھگڑا ہے یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو باہر جو قیادت ہے، خاص طور پر گنڈا پور اور جو دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ جو خیبر پختونخوا میں حزب اختلاف ہے، یعنی پیپلز پارٹی، جمعیت اور مسلم لیگ نون وغیرہ، ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے اور تقریباً بغیر کسی مقابلے کے جو لوگ ہیں وہ منتخب ہوں گے، جن میں 6 جو ہے وہ کل پی ٹی آئی کے اور 5 جو ہے وہ حزب اختلاف کے ہوں گے۔ یہ اتحاد اس کا اعلان بھی ہو گیا اور اس کا تمام تیاریاں بھی ہو گئی، لیکن اب پھڈا پڑ گیا ہے خود پی ٹی آئی کے اندر۔ جو پی ٹی آئی کے اندر جو اراکین ہیں جو اپنے آپ کو کارکن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا افریدی اور نور الحق قادری کو آپ نے ٹکٹ کیوں دیا ہے، اور آپ شر یوسف زئی جن کی سفارشی بشرا بیگم ہیں ان کو آپ 31 جولائی کو کیوں منتخب کرا رہے ہیں، اور انہوں نے کہ ہم دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی کہ پھر الیکشن ہوگا۔ تو یہ ایک بحران ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اس بحران کو ٹالنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے آج اپنے جو اراکین تھے ان سے کہا کہ آپ ابھی اجلاس میں نہ جائیں، اور کورم اسی وجہ سے پورا نہیں ہوا۔ لیکن اب جو اپوزیشن ہے وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال سے جو منتخب لوگ ہیں ان کو آپ حلف نہیں دے رہے، تو وہ جائیں گے پشاور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سے کہیں گے کہ آپ ان منتخب اراکین سے حلف لے لیں تاکہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہو سکیں۔ تو ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوا میں ہیں، لیکن بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہے کہ سیاسی ایک پاکستان تحریک انصاف نے اگر اس کو سیاسی موو بھی دیکھ لیا جائے، کورم پورا نہیں ہے ہوا اور پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ کے پی کے اسمبلی میں شرکت نہیں کریں گے، ظاہر ہے کورم پورا نہیں ہوگا تو پھر اجلاس ملتوی کرنا پڑے گا۔ تو لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ کیونکہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ملی نہیں ہے جن کی بنتی تھی، تو اب انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل موو یہ پلے کیا ہے، تو اس سے ان کو کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ مسلسل ان انتخابات کو ملتوی کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ بگس کو باغ میں جانے نہ دیجیو، ناحق خون پروانے کا ہوگا، تو نہ یہ حلف برداری ہوگی اور نہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن بھی کل ان کا اجلاس ہوگا، وہ بھی اس پر فیصلہ کریں گے کہ اب اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ لیکن اپوزیشن نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ وہ جائیں گے چیف جسٹس کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے جو جمہوری حقوق ہیں ان کی پامالی ہے کہ ان کے لوگ سینٹ میں نہ ہوں، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ حلف برداری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو باغی ہیں وہ اگر دستبردار نہیں ہوتے تو پھر تو الیکشن ہوگا،
اور پھر الیکشن کے حوالے سے بھی کل جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر اپن پی ٹی آئی کے باغیوں سے لڑیں گے، یعنی کہ جمعیت، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور گنڈاپور گروپ یہ مل کر اپنے ہی پارٹی کے باغیوں کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو یہ ایک انتہائی مزہ کا خیز صورتحال ہوگی. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور اپوزیشن پھر فائدہ اٹھا لے گی؟ پہلے مخصوص نشستوں کا فائدہ اٹھایا اور اب یہ باغی اور پی ٹی آئی اور گنڈاپور کی لڑائی میں پھر اپوزیشن فائدہ اٹھا لے گی. دیکھیں پی ٹی آئی کو پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے. اگر جو معاہدہ انہوں نے کیا ہے حزب اختلاف سے کہ 6 پی ٹی آئی کے رکن منتخب ہوں گے اور 5 حزب اختلاف کے، یہ ایسی اسمبلی ہے جس میں پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت حاصل ہے. اگر ان کا اپنی پارٹی پر کنٹرول ہوتا اور ان کی دھڑے بندیاں نہیں ہوتی تو یہ تقریباً آدھا جو بٹوارا ہے کہ آپ 1/4 کو آدھی نشستیں دے رہے ہیں، یہ تو کوئی فارمولہ بنتا نہیں ہے. لیکن یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ان کے پارٹی کے اندر اتنے جھگڑے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ امکان بھی ہے کہ اگر پیسہ چلے گا، الیکشن ہوں گے تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو 6 سیٹیں ملنے والی ہیں پی ٹی آئی کو یہ بھی نہ ملیں. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے. اور پھر جن لوگوں کو سیٹیں دی ہیں، نور الحق قادری، مرزا افریدی اور ان کے جو ہیں مراد سعید صاحب، اب فرض کرے مراد سعید صاحب الیکشن کمیشن بھی ان کو آگے جانے دیتی ہے، کوئی ان کو روکتی نہیں ہے، حالانکہ ان پر سنگین مقدمات ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود کسی وجہ سے وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو حلف لینے کے لیے ان کو اسلام آباد آنا پڑے گا نا. اب جب وہ تشریف لائیں گے اس غار سے، اس کونے سے جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف تو سنگین مقدمات ہیں. خود خان صاحب جو ہے ان سے بھی زیادہ سنگین، تو وہ تو پھڑے جائیں گے. تو ایک طرح سے ان کو سیٹ دے کے انہوں نے اپنی ایک سیٹ اور مزید کم کر دی ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لگتا ہے کہ گڑھے میں گری ہوئی ہے اور مزید کھدائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حکومت کو یا اتحادی حکومت کو اس وقت کیوں 2/3 میجورٹی سینٹ میں چاہیے ہی، اور اس کے لیے جو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مخصوص نشستوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کی جو آپس کی لڑائی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، 2/3 میجورٹی سینٹ میں کیوں چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو 2/3 اکثریت ہے وہ کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ آئین کے اندر کوئی ترمیم کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت چاہیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی ترامیم لانا چاہتے ہیں، وہ جب سامنے آئیں گی تو اس وقت ہی اس پر بات کی جا سکتی ہے. 27ویں ترمیم یہ تو پہلے ہی آ چکا ہے نا کہ 27ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں. کیا پہلے آ چکا ہے کہ 27ویں ترمیم لانا چاہتے ہیں؟ وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ترامیم کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے 27ویں ترمیم کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہیں. یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے نا کہ وہ کون سی ترامیم کرنا چاہتے ہیں. آئین کا جو آرٹیکل ہے 239 اس کے تحت اگر آپ کے پاس دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت ہے تو آئین کے کسی بھی آرٹیکل کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ جتنی کنفیوژن ہے یہ سینٹ کو لے کر، پی ٹی آئی کی اس وقت تحریک بھی، اس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل جتنی پولرائزیشن ہو رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تحریک کے لیے کوئی سپیس موجود ہے؟ دیکھیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے حالات ہیں، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو آج کا جو اجلاس ملتوی ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے جھگڑے کی نشاندہی کرتا ہے. پنجاب کے اندر الگ سرپھٹول ہے، تو یہ کوئی تحریک چلانے کے حالات تو ہے نہیں. تو مزید یہ کہ جو آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے، اس سے تو ان کو اور مزید نقصان ہوگا.
تو وہ تحریک ضرور چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، ایکس پر، فیس بک پر کوئی ٹرین شین چلا سکتے ہیں، لیکن نہ زمینی حالات ہیں، نہ عوام کے اندر کوئی بہت بڑی بے چینی ہے، اور ان کی جو تنظیمی صورتحال ہے وہ تو ہر دن جو ہے ان کے مزید ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو یہ اپنے ٹکڑے جوڑیں گے یا تحریک چلائیں گے؟ اچھا، یہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی اب ٹرائل فائنل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سے بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کی نااہلیاں سامنے آئیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 مئی کے ٹرائل میں کچھ لوگوں کی نااہلیاں ہو سکتی ہیں اور مزید پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، اگر کسی کے خلاف ٹھوس مواد ہے تو یہ عدالتیں ان کو سزا دے سکتی ہیں، اور جب ایک دفعہ کسی کو سزا ہو جائے تو پھر اس کی نااہلی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اگر فوجی عدالتوں سے سزا ہو بھی جائے تو اس کے بعد ان کے پاس جو اپیل کے جو راستے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ راستے موجود رہتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک۔ تو اس لیے ابھی اس پر کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر، وہ ایسی نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر 5 نشستیں ان کو مل جاتی ہیں حزب اختلاف کو خیبر پختونخوا میں، تو اس کے کافی امکانات ہیں کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی، اور اگر ان کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، نااہلی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ پھر اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ رائٹ، دوسری طرف حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، یہ تو ایک سینٹ کو لے کر تو ظاہر ہے کہ حکومت کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دے آر ویل پلاننگ، اور ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے، لیکن دوسری طرف جو تحریک کو لے کر حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک صرف ٹرینڈنگ تو کی حد تک تو ہوگی، سوشل میڈیا کی حد تک تو ہوگی، گراؤنڈ پر موجود نہیں ہوگی۔ کیا یہی ریزن ہے، یا پھر ایک پیج کا معاملہ ہے کہ اس وقت اگر مقتدر حلقے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو کمفرٹیبل زون میں ہی وہ رہیں گے؟ مقتدر حلقے بھی حکومت کے ساتھ ہیں، جو زمینی صورتحال ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، لیکن وہ شدت نہیں ہے کہ کوئی تحریک چل سکے، اور تحریک چلانے والے جو ہیں وہ شدید بحران کا شکار ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو آپس میں ملائیں تو کسی قسم کی کسی بڑی تحریک کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب جیسے کہ عمران خان کے بیٹوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوں گے، تو ان کے آنے سے کیا کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا موبلائزیشن میں، پی ٹی آئی کی موبلائزیشن میں، ورکرز کے چارج ہونے میں؟ جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نائکاپ کارڈ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب وہ ان کا وہ آئے تھے تو ویزے پہ آئے تھے، کیونکہ وہ برطانوی شہری ہے۔ جو ویزا ہے وہ تو فیملی وزٹ کا ہو سکتا ہے، ٹورزم کا ہو سکتا ہے، بزنس کا ہو سکتا ہے، تو کسی غیر ملکی شہری کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں۔ جہاں تک ان کے والد ہیں ان سے ملنے کی بات ہے تو بالکل وہ مل سکتے ہیں، اور ان کو اجازت ہونی چاہیے ملاقات کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے فادر تو پاکستانی نیشنل ہے نا، اور وہ فادر کے لیے اگر وہ ان کے انصاف کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے کسی بھی موومنٹ میں حصہ لینا چاہیں، آواز اٹھانا چاہیں، تو اتنا رائٹ تو، اتنی لبرٹی تو ہوگی کہ آئین میں اور قانون میں کہ وہ یہ آواز اٹھا سکیں۔ دیکھیں، ہم آپ اور میں کوئی قوانین تو نہیں بنا سکتے، جو دنیا بھر کے جو مروجہ بین الاقوامی قوانین ہیں اس میں اس ملک کا شہری تو اس ملک کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتا ہے، لیکن جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وہ ابھی تک انہوں نے پاکستانی شہریت نہیں لی، ان کے پاس نائکاپ کارڈ نہیں ہے، تو اگر وہ ویزے پہ آتے ہیں تو ویزے پہ وہ اپنے ابا سے تو مل سکتے ہیں،
लेकिन सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। ये कानून की बात है, ये अखलाकियात और दूसरे किसी उसूल की बात नहीं। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि क्या वो आएंगे भी पाकिस्तान या नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी एक पहले डर खौफ पैदा कर दिया गया था कि शायद उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या वो पाकिस्तान आएंगे भी या नहीं आएंगे? आपको क्या लगता है? इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ दे सकती हैं, या खान साहब की जो फैमिली है वो दे सकती है। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं। हाँ, लेकिन जाहिर है कि एक ऑब्जर्वेशन है ना, आपकी एक एनालिसिस है कि इन हालात में जमाइमा अपने बेटों को पाकिस्तान आने की इजाज़त देंगी, जिस वक्त पाकिस्तान में ये है कि उनके फादर को कैद में रखा गया है, उनके वालिद को कैद में रखा गया है, बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में वो रिस्क लेंगी कि अपने बेटों को पाकिस्तान भेजें? इसका फैसला जमाइमा खुद कर सकती हैं और उनके बेटे कर सकते हैं। जहाँ तक उसकी बहनों की मुलाकात का ताल्लुक़ है, तो उनकी बहनें मिलती रही हैं। कभी कभार ये होता है कि अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता तो नौरीन खान मिल लेती हैं या दूसरे मिलते हैं। तो उनकी मुलाकातें उनके अंदर यकीनन वो तवातुर और वो तसलसल नहीं होगा, लेकिन वो मिलते रहे हैं। बाकी उसके जो बेटे हैं, ये आपके इल्म में है कि जब खान साहब की शादी हुई बुशरा बेगम से, तो उसके बाद वो बहुत कम ही आए हैं। यहाँ तक कि जब अगस्त 2018 में खान साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया, तो मेरी मालूमात के मुताबिक बुशरा बेगम ने मना किया था कि आपके बेटे नहीं आएंगे उस तकरीब हल्फ बर्दारी में, तो वो नहीं आए। और उन 4 सालों में या पौने 4 सालों में जब वो वजीर आजम थे, उस वक्त आप ज़रा चेक कर लें कि कितनी दफ़ा वो आए। तो उनके अपने ख़ानदान के जो मसाइल हैं उस पर हम क्या बात करें। अच्छा, दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं कि ये सिस्टम चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है, जिस किस्म की सियासी अदम इस्तेकाम है, और ये सिस्टम चलता रहेगा, या फिर कौमी हुकूमत का जो फार्मूला बार बार हमारे सामने आ जाता है, कोई वही हमें तय करना पड़ेगा, नौबत वहाँ तक आ जाएगी? मुझे कोई बड़ा अदम इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। जो ज़मीनी हालात हैं उसमें आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जो पीटीआई के हालात हैं और जिस हिकमत अमली पर खान साहब अमल पैरा हैं, तो उसमें मुझे किसी बड़े अदम इस्तेहकाम के आसार नज़र नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ थे और इस वक्त वो तज्ज़िया दे रहे थे कि पाकिस्तान की सूरत हाल, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से केपीके का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त का मूव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉजिटिव रहेगा या फिर उनको खुद को ही नुकसान देगा, इसके ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।